सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रुल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपके साथ तसल्ली के कलाम के साथ हाजिर हूँ, और मैं खुदा का अदना खादम होते हुए आज खुदा की खूबियाँ जो हम सीख रहे हैं उनके बारे में सीखते हुए हम एक और खूबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं खुदा को जानने और पहचानने की। जी हाँ, आपने पीछे 4 प्रोग्राम जो देखे, उन सारे प्रोग्रामों में हमने इस बात को कोशिश की कि हम खुदा को जान और पहचान सकें। सो अजीज़ो, जो हमारे इसी कलाम की जो अगली कड़ी है उसे मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि हम अपने बाप यानी आसमानी खुदा को जानने और पहचानने की कोशिश में हैं। इसलिए इससे पहले कि हम इस पर बातचीत करें, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ज़िंदगी के मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी के लिए, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंदा, इस वक्त तेरे हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तू ही भला है और तू ही इस काबिल है कि खुदावंद हमें ये बातें बयान करके और हमें समझा सके, और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदावंद रोज़ बरोज़ तरक्की पाए। हाँ ज़िंदगी के मालिक, तेरा शुक्र हो क्योंकि तू हमें प्यार करता है। इस वक्त मेरा मुंह बन, पाकरू मेरी ज़ुबान बन, ताकि खुदावंद जो कुछ भी मैं कहूँ वो मेरी तरफ से ना हो बल्कि सब तेरी तरफ से हो। और वो लोग जो इन प्रोग्रामों को देख रहे हैं वो उसे सुनकर सीख कर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बना सकें और तुझ पर ईमान ला के अपनी ज़िंदगियों को बचा सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सो अजीज़ों, जो आज जो खूबी मैं आप लोगों के सामने खुदा की बयान करने जा रहा हूँ, और ये एक ऐसी खूबी है जिसका जिक्र दुनिया की सब कौमें और मज़ाहिब और दीन इसे बड़ी खूबी से बयान करते हैं, और हर एक इस खूबी पर ईमान भी रखता है। मैं मज़ाहिब का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा दावा है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात पर ईमान रखते हैं। लेकिन क्योंकि हम मसीही हैं तो आइए हम अपने घर से शुरू करते हैं कि हम इस खूबी को किस तरह देखते और समझते हैं, और इस खूबी का मसीहत में इस्तेमाल कैसे हो रहा है और लोग कैसे इसे जिक्र करते हैं। अजीज़ों, मेरे मसीही बहन भाइयों में से एक ऐसे लोग हैं जिन्हें हम रोमन कैथोलिक कहते हैं, और वो मसीही जो हैं इस खूबी का जिक्र 24/7 दिन रात इसका जिक्र होता रहता है पूरी दुनिया में। आप हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक खूबी का जिक्र 24 घंटे और मुसलसल बगैर किसी गैप के ये इस खूबी का बयान होता रहता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये खूबी जो है मेरे कैथोलिक बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे और जो दूसरे लोग, नौजवान बेटे बेटियां, कहीं ना कहीं इस वक्त भी इस खूबी का जिक्र कर रहे होंगे। ये कोई
خوبی اور نہیں، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے تو میں ابھی آپ کے سامنے اس خوبی کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ جی ہاں عزیزو، یہ وہ خوبی ہے جس کے ذریعے ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہوا اور بنیاد رکھی گئی۔ آپ اور میں سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس کے سلام کے ساتھ جس خدا کی خوبی کا ذکر ہوا، وہ میرے عزیز کیتھولک بہن بھائی اس وقت بھی کہیں نہ کہیں روزری پڑھتے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ پوری دنیا میں، کیونکہ ہر جگہ مسیحی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روزری پڑھ رہا ہوگا اور وہ خدا کی اس خوبی کو بار بار دہرا رہا ہوگا۔ امید ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس خوبی کو میں اس طرح سے خداوند کے کلام میں دیکھتا ہوں کہ فرشتہ نے آ کے مقدسہ مریم سے کہا، سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جی ہاں، یہ پرفضل خداوند جو ہے، ہم آج اس پرفضل خداوند کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آج اس خوبی پر ہم بات کر رہے ہیں، پرفضل خداوند، یعنی جو فضل سے بھرا ہوا خداوند ہے، اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس فضل لفظ کے جو ہر ایک زبان میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ جی ہاں، ہندی میں اسے انوگرہ کہتے ہیں، پنجابی، سندھی، اردو، عربک زبان میں ہم اسے فضل ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور انگریزی میں اسے گریس کہتے ہیں۔ اور اس لفظ کا جو مطلب ہے مفت دیا گیا، یا ہماری حیثیت جو نہیں تھی، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، وہ بے حساب ہمیں دیا گیا، اور خدا کی محبت اور اس کا مقبول نظر ہونا اسی فضل میں آ جاتا ہے۔ اور ایک ایسی حالت جسے ہم مسیحی لوگ ایمان کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی خدا میں ہونا۔ جی ہاں، گریس کا مطلب ہے خدا میں ہونا، یا خدا کا ہم میں ہونا جو ہے، یہ ہے گریس کا مطلب۔ اور یہ ہمارا چناؤ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا باپ کا مسیح یسوع کے ذریعے ہمارے لیے چناؤ ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا خود آ کے نہ صرف بات چیت کرتا ہے، بلکہ ان کے اندر بھی رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، اور ان میں سے ہو کر بات کرتا ہے۔ اور عبرانی اور یونانی زبان میں اس لفظ کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے خوشی بخش انعام۔ جی ہاں، ایک ایسا انعام جو آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی خوشی عطا کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات نہیں ہے؟ ایک ایسا خدا جو فضل سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ رہنے کو آیا ہے یسوع کی صورت میں، اور ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امید ہے آپ کا دل خوشی سے اچھل رہا ہوگا کہ ہاں، میں مسیحی ہوں، میں اس خوشی کو اپنے اندر محسوس کر سکتا ہوں، اس خوشی بخش انعام کو جو یسوع کے ذریعے مجھے مل گیا، یعنی فضل سے بھرا ہوا خدا جو مقدسہ مریم کے بطن میں روح القدس کی قدرت سے آیا، ہمارے ساتھ رہا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یوحنا رسول کا خط کے جو پہلے الفاظ ہیں، پہلے خط کے پہلے الفاظ، اس میں لکھا ہے،
जिसे हमने देखा, उसे हमने छुआ और हमने उसे महसूस किया। जी हाँ, हम उस खुदा का, उस पुरफजल खुदा का जिक्र करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने पढ़े देता हूं उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था। हाँ जी, वो आया नहीं, क्रिएट नहीं हुआ, जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। हम उस पुरफजल खुदा की आज बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। और मेरे कैथोलिक बहन भाई और जो पुराने ट्रेडिशनल प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो, और जो कैल्विनिस्ट लोग हैं, वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि खुदा का इंसान में होना और उसे ऐसा इनाम मानते हैं जिसके ज़रिए से हम उसके मकबूल नज़र होते हैं और वो हमारे लिए एक सैक्रामेंट है। जी हाँ, ये जो मैंने तीन हमारे भाइयों का जिक्र किया है मसीह में जो हैं, यानी जो कैथोलिक मसीही हैं, जो प्रोटेस्टेंट पुराने ट्रेडिशनल प्रोटेस्टेंट लोग हैं, और जो कैल्विनिस्ट हैं, वो इस बात को एक सैक्रामेंट के तौर पर मानते हैं। इसे मैं अपनी नाक़िस सोच में जब कलाम में से देखता हूँ तो मेरा दिल खुशी से उछलता है। क्यों खुशी से उछलता है? क्योंकि रोमियो के ख़त में और उसके 8 बाब की 31 आयत में लिखा हुआ है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। जी हाँ, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। अजीज़ों, आप और मैं जो मसीह यस्सु में हैं, जो मसीही कहलाते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, आज हमें यकीन होना चाहिए कि वो फजल से भरा हुआ खुदा, जिसका सलाम फरिश्ता लेकर मुकद्दसा मरियम के पास आया था, वो आपके साथ है। इसलिए हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इब्लीस के कामों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें जादूगरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें परेशान होने की ज़रूरत है कि कल क्या होगा, या कोई हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा, कोई हम पर जादूगरी कर रहा है, कोई हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हमारी ज़रूरतों को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हमारे रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सब कुछ शैतान के वो झूठ हैं जो आपके कान में बोले जाते हैं, और इसके लिए वो शरीर और इब्लीस के खादम जो अपने आप को मसीही खादम कहते हैं, वो भी आपको डराते रहते हैं, यही कहकर कि आपके घर में बदरू हैं, आपको किसी ने जादू किया हुआ है। वो शरीर के खादम है, क्योंकि जब मैं और आप मसीह में हैं और मसीह आप और मुझ में है, तो फिर शरीर हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकेगा, वरना तो खुदा का कलाम झूठा साबित होता है। मेरी बात समझे, और मेरी बात से कोई ऑफेंड ना हो, क्योंकि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक आपको बता रहा हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा, फजल से भरा हुआ खुदा आपके और मेरे साथ है। तो फिर कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? मुखालिफ सिर्फ डरा सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर हम इसी बाब की, यानी रोमियो 8 बाब की 38 और 39 आयत भी देख लें, तो खुदा के कलाम में इसी तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि मुझको यकीन है। गौर कीजिए, खुदा का कलाम फरमाता है, पौलुस रसूल लिखते हैं रोमियो को, मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, इससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कितनी खूबसूरत बात है।
ہمیں کوئی بھی چیز خدا کی اس قدرت سے جدا کرنے والی نہیں ہے، خدا کی محبت سے ہمیں جدا کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک مسیحی ہیں، اور اس فضل میں خدا کی وہ مقبولیت آپ کو حاصل ہے جو کسی اور مذہب یا دین یا فرقے یا طریقے زندگی میں حاصل ہو، کسی کو بھی نہیں۔ آپ کو، مسیحوں کو، یہ خدا کے فضل کی اور اس کی نظر میں مقبولیت حاصل ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یسوع نے ہم پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کا فدیہ ادا کر کے ہمارے جو گناہوں کو مٹا دیا ہے، اور اب ہم اس پرفضل خدا کے اندر ہیں اور خدا ہم میں ہے، اور وہ ہم میں روح القدس کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، بلکہ ہمارے اندر بھی رہتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے اور آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب میں دیکھیے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ جی ہاں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب اور اس کی 17 آیت۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے اسے ورد کیے دیتا ہوں۔ خداوند کا کلام اس طرح سے فرماتا ہے، 16 اور 17 آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یعنی مسیح یسوع فرماتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی روح القدس، روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو، خدا کا کلام کہہ رہا ہے بھیا، میری بہن، میرے عزیزو، خدا کا کلام کہہ رہا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا۔ جی ہاں عزیزو، یہ جو روح القدس ہے یہ کسی اور مذہب کا نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں رہتا اور وہ ہمارے اندر بھی نہیں رہتا۔ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر رہنے والا خدا باپ اور روح القدس ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اسی لیے آپ کو اور مجھے یہ حیثیت حاصل ہے کہ ہم خدا میں ہیں اور خدا ہم میں ہے۔ اور عزیزو، یہ کوئی شریعت کے اعمال کے سبب سے نہیں ہے، پھر سے کہتا ہوں، یہ کوئی شریعت کے اعمال کے سبب سے ممکن نہیں ہوا ہے، بلکہ خدا کے فضل سے ممکن ہوا ہے، یعنی مسیح یسوع کے سبب سے، جس نے ہمیں چن لیا اور ہم اس کے لوگ کہلائے۔ عزیزو، ہمارا خدا باپ، بائبل کا خدا، اسے ہم اس طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جزا اور سزا دونوں کا اختیار رکھتا ہے، مگر خدا کا کلام اگر ہم پرانے عہد نامہ میں بھی اسے دیکھیں، جو سزا دینے والا خدا ہے، اس کے ساتھ جو اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے وہ نافرمانوں کے لیے سزا ہے، کیونکہ اب جب وہ دوبارہ آئے گا تو وہ جج بن کر آئے گا، فیصلے کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ ایک دفعہ آ چکا ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی لے کر اس کے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک دفعہ آ گیا۔ اب جب وہ آنے والا ہے تو وہ ایک جج بن کر آنے والا ہے۔ اور خدا کا کلام خروج کی کتاب 34 باب کی 7 آیت میں اسے اس طرح سے بیان کرتا ہے، ہزاروں، یہ خدا کی خوبی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، خدا باپ کی خوبیاں، اس میں سے ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے۔ جی ہاں عزیزو، خداوند یسوع نے جب وہ زمین پر تھے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تم پر الزام لگانے نہیں آیا ہوں، I have not come to condemn you، بلکہ وہ ہمیں کیا کرنے آیا ہے ایکسکیوز می،
وہ ہمارے گناہوں کو اور تقصیروں کو اور ہماری خطاؤں کو بخشنے کے لیے آیا تھا. اور آپ اور میں جو مسیحی کہلاتے ہیں، ہم اس بخشش میں شامل ہیں. عزیزو، اس لفظ کے جو میننگ دنیا داری میں لیے جاتے ہیں، میں اور دنیا کو تو نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں تو جانتا ہوں ایک ہی ملک میں جہاں میں رہا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، وہاں کی میں بات کر سکتا ہوں. کیونکہ وہاں بہت سارے گھروں کے باہر، بڑے بڑے محل جیسے گھروں کے باہر، اور بڑی بڑی امیروں کی کوٹھیوں کے باہر عربک میں لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی. ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہے. میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے. مگر عزیزو، آپ کے اور میرے رب کا فضل یہ دنیا کی کوٹھیاں نہیں ہیں. آپ کے اور میرے رب کا جو فضل ہے، آپ کے اور میرے مسیح کا جو فضل ہے، وہ فضل ہے جس میں ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے. جی ہاں، کیونکہ مسیح یسوع نے یہ فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں لوگ لکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن آپ کا اور میرا رب جو ہے وہ ہمیں ان فنا ہونے والی دنیا کی چیزوں کو ہمیں فضل کے طور پر نہیں دیتا. اسی لیے غیر قومیں جو ہیں ان کے پاس دنیا داری کا فضل بہت ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اور میرا جو فضل ہے خدا کے کلام کے مطابق، وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. جی ہاں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے، پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. جو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کر لوں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. جی ہاں عزیزو، وہ گیا ہے، مردوں میں سے زندہ ہو کر گیا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے جگہ تیار کر رہا ہے. وہ عالی شان گھر تیار ہو رہے ہیں، وہ عالی شان جگہ تیار، یعنی جب ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. جی ہاں، مکاشفہ کی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا اور وہ ان کے ساتھ رہے گا. کتنا بڑا فضل ہے آپ کے میرے لیے. دنیا کی کوٹھیاں، بڑے بڑے گھر، یہ فضل نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے فضل خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہنا ہے. سو عزیزو، مسیحوں کے لیے بائبل کے مطابق فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو اور اس کی قربانی سے دنیا کے تمام گناہ گاروں کے لیے ادا کی گئی اس قربانی کے ذریعے سے ممکن ہے. ہم خدا کی نزدیکی، خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اور یسوع کے لیے یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں. اب ہمارے منہ سے غیر معبودوں کا نام نہیں آنا چاہیے. اب ہمارے منہ سے دنیا کو دیکھ کر رشک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسیح یسوع کے خون سے اس کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو گئے، اس کے لوگوں میں شامل ہو گئے، جس کے لیے اس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کیا ہے. یہ ہے مسیحوں کے لیے فضل جو خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں
رہنے کے لیے ابدی مکانوں میں جائیں گے۔ اور یہ ہے خدا کے فضل کی وہ صورت جو خطاؤں، تقصیروں اور گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں رومیو 5 باب اور اس کی 17 آیت ہمیں اس طرح سے بتاتی ہے، جی ہاں پڑھ لیں آپ بھی، رومیو کا خط 5 باب اس کی 17 آیت، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراط سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غور کیا؟ پھر سے پڑھوں، جی خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اور جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش یعنی مسیح یسوع کی قربانی کے سبب سے، جو فضل ہمیں افراط سے حاصل ہے، تھوڑا تھوڑا حاصل نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص، کوئی اور نام نہیں، ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا اور ہم اس کے لوگ ہوں گے۔ ہم بادشاہی کے لیے چنے گئے ہیں۔ عزیزو، یہ ضرور ہے، اور اس آیت میں جو ضرور ہی بادشاہی کرنے کا لفظ ہے، یہ ہمارے لیے ابدی خوشی کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ پھر سے کہتا ہوں، یہ جو ضرور ہی بادشاہی کریں گے کا جو لفظ ہے، یہ ہماری زندگی میں ابدی خوشی کا یقین کامل ہونا چاہیے، اور اس فضل کی قدر کرنا چاہیے ہمیں، اور دنیا اور اس کی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر گناہ کے غلام نہ بنے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی قربانی باقی نہیں بچی جس سے آپ خدا میں اس فضل کو حاصل کر سکیں۔ ایک دفعہ اس نے قربان ہو کے ہمارے تمام گناہوں کے لیے قربانی دے دی ہے، اس لیے اب ہمیں دوبارہ گناہوں میں غلام ہونے کے لیے جانا نہیں ہے، اور خدا کی اس خوبی سے اپنے آپ کو متعارف کرائیں، انٹروڈیوس کرائیں اپنے آپ کو خدا کے اس خوبی سے، یعنی فضل سے، پر فضل خدا سے اپنے آپ کو متعارف کرائیں، اپنا تعارف کرائیں اس کے ساتھ، اپنے بچوں کا تعارف کرائیں، اور اپنے بچوں کے بچوں کا تعارف کرائیں، اور انہیں بتائیں کہ ہمارا مسیح یسوع جو ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس فضل کے لیے چنے گئے ہیں، اور یہ جو خدا کی خوبی ہے، خدا میں خوش رہنے کی، خوشی بخشنے والے انعام کی، یہ صرف یسوع میں ہی ممکن ہے۔ میرے پیاروں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انہیں اس فضل کے بارے میں جو مسیح یسوع میں ہے اور اس پر فضل خدا کے بارے میں انہیں ضرور ذکر کریں، تاکہ وہ جان سکیں کہ آپ کے ذریعے سے وہ لوگ بھی جو خدا کے چناؤ میں ہیں توبہ کر کے خدا کے ساتھ آ جائیں۔ چناؤ میں تو ساری دنیا ہی ہے، لیکن صرف وہ ہی اس فضل کو حاصل کر سکیں گے جو مسیح یسوع میں ہوں گے، کیونکہ اس کے خون کے بغیر معافی نہیں۔ بیلوں اور بکروں کا خون آپ کے اور میرے گناہوں کو مٹا نہیں سکتا، صرف اور صرف اگر آپ کے اور میرے گناہوں کو مٹا سکتا ہے تو وہ یسوع کا لہو ہے جو اس صلیب پر بہایا گیا۔ جی ہاں، اور اسی لیے صلیب کا پیغام اس فضل کے ابتدا ہے۔ فرشتے کا کلام جو سلام تھا، وہ دنیا میں یسوع کی آمد کی خوشخبری تھی۔
सलीब का जो पैगाम है वो जब वापस यीशु ने आना है हमें हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाने के लिए, ये उसकी खुशखबरी है। फरिश्ते के सलाम से लेकर सलीब के पैगाम तक, फरिश्ते के पैगाम से लेकर सलीब के पैगाम तक आपको और मुझे इस फजल की खुशखबरी की बातें सबको बताना ज़रूर है। अजीज़ों, मैं आपके सामने इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि दुनिया के किसी भी लालच के सबब से, भूख के सबब से, तंगी के सबब से, किसी औरत या मर्द के सबब से अपनी इस निजात को खो ना देना। दुनिया के बड़े ओहदे की खातिर अपने इस अख्तियार को, अपने इस इनाम को जो मसीह यस्सु के सबब से आप पर फजल हुआ है, इसे खो ना देना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ मसीह यस्सु में ही जो लोग हैं उन पर ही ये फजल होने वाला है। हमेशा की ज़िंदगी उस खुदा के साथ जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उसके साथ रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि किसी और मज़ाहिब में किसी अंबिया ने, किसी ने भी ये दावा नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँ। ये सिर्फ मसीह यस्सु के अल्फाज हैं। जी हाँ, वो आने वाला है, वो जल्द आएगा। क्योंकि ये दुनिया की जितने भी फजल हैं, दुनियादारी पर जो फजल हैं, ये आपको नजर आएंगे सब पिघलते हुए और टूटते हुए, बर्बाद होते हुए। जी हाँ, चाहे वो कितनी भी मजबूत इमारतें बनाई गई हों, लेकिन ये सब कुछ अजराम फल्क जो है वो फना हो जाएंगे। इसलिए इस अजराम फल्क की ख्वाहिशों में गिरफ्तार ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए पुरफजल खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाएं, ताकि हम सब मिलकर उसके साथ हमेशा हमेशा तक ज़िंदगी पाएं और उसके साथ ज़िंदगी गुजारें। हाँ जी अजीज़ों, खुदा के इस इंतज़ाम का एहतराम करें, यीशु की बेलौस कुर्बानी को याद रखें और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करके आसमानी खुदा बाप के मकबूल नज़र बन जाए। जी हाँ, उस फजल में आ जाएं, यानी वो लोग जिन पर खुदा का फजल हुआ, उन लोगों में शामिल हो जाएं। कितनी खूबसूरत ये खुदा की खूबी है, जिसे लोग बोलते तो हैं, जिसे लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन उसकी हकीकत नहीं जानते। इसकी हकीकत सिर्फ बाइबल में आपको मिलती है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने फजल पर आपको कलाम दिया होगा और आपने बहुत सारे मैसेजेस सुने होंगे, लेकिन खुदा ने जो मुझसे बातचीत की है वो आपको यकीन दिलाने की बातचीत की है, आपको इनकरेज करने के लिए बातचीत की है। और खुदा ने जो कुछ मेरे दिल में डाला मैंने आपको बयान कर दिया है। जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ मैंने आपको बयान कर दिया है। क्या आप उस फजल वाले खुदा को जानते हैं? क्या आपने उसे पहचान लिया है? क्या आप अपने बच्चों को उस फजल के बारे में बताते हैं? अगर नहीं तो आज मौका है। और उन बहन भाइयों के लिए भी जिन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी और अब तक गुनाह की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे आप कहीं किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से, किसी भी मुल्क से हों, अगर आप मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आए मेरे साथ सर झुकाएं और खुदावंद के इस फजल भरी काम में शामिल हो जाएं, ताकि खुदा आपके साथ हो, शरीर और इब्लीस का कब्ज़ा आपसे ख़त्म हो जाए, उसके सारे काम आप पर से फना हो जाएं और आप और आपका घराना खुदा के हुजूर में खड़े होने वाला बन जाए और खुदा की हुजूरी में रहने वाला बन जाए। आइए हम
مل کر دعا کرتے ہیں. آپ اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے دلوں کو تیار کریں. آپ اسے کہیں کہ خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں، مجھ سے بات کر اور میرے گناہوں کو دھو دے. جی ہاں، میں چھوٹا سا کورس گاؤں گا اور اس کے بعد میں دعا کروں گا. آپ میرے پیچھے دعا کر سکتے ہیں. آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے صاف کر چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص. آتا کمزور لاچار، دیکھ میری حالت کو. آتا کمزور لاچار، دیکھ میری حالت کو. گناہ سے کر پاک و صاف، کہ ایک بھی ہو نادار. I am coming, Lord, coming unto you. Wash me, cleanse me with thy blood that flows from Calvary. آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے صاف کر چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص. خداوند میں تیرے ان بچوں کے ساتھ مل کے جو اس وقت اپنے اپنے اسکرین کے سامنے، ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے، ٹیلی فون کے، ٹیبلٹس کے اسکرین کے سامنے تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، اس امید سے کہ تو ان کے گناہوں کو اس لہو سے جو صلیب پر تو نے بہایا دھو کے پاک صاف کرنے کو ہے، ان سب کو میں تیرے حضور اٹھاتا ہوں. ان کی اس دعا کو قبول کر. آپ سب میرے ساتھ دعا کریں. اے یسوع مسیح، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو دنیا میں آیا، تو جو خدا کا بیٹا تھا اور تجھ میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ بے عیب قربانی تو نے ہمارے گناہوں کے لیے دی. اس لیے میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور اقرار کرتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور صرف تیرا لہو مجھے گناہوں سے پاک صاف کر سکتا ہے، تاکہ میں اس فضل کی دولت میں شامل ہو سکوں. تیرا شکر ہو تیرے اس انتظام کے لیے. مجھے قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف کر اور اپنے لوگوں میں شامل کر لے. تیرے میٹھے جلالی سندر نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. میں آپ سب کو جنہوں نے آج اس بات کا اقرار کیا ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ خدا کے ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. فقط اتنا کریں کہ آپ کے علاقے میں جو نزدیکی چرچ ہے آپ اپنے پاسٹرز کو انفارم کریں. خدا آپ کو ان کے ذریعے سے تعلیم دے گا، اور جو بھی اگلا سٹیپس ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ کے پاسٹر صاحبان آپ کے علاقے کے آپ کو سمجھائیں گے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے،
خدا کی اس خوبی کے بارے میں جو ٹیلی فون نمبر ابھی نیچے دیا گیا ہے اس پر رجوع کر سکتے ہیں، اور جو ٹیلی ویژن جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن سے جہاں سے یہ نشر کیا جائے گا ان کو آپ اپنے اس نجات بخش کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور اپنی گواہی انہیں بتا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کی درخواستیں اس نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر اور جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن پر آپ دے سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو آج چھوا ہے، آپ کی زندگی بدلی ہے۔ اگر آپ اور بائبل سیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں، اور فیس بک کے ذریعے سے آپ میری معلومات لے سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے ضرور دعا کرتا رہوں گا، اور آپ کے لیے آپ کی درخواستوں کو خدا کے ضرور اٹھاتا رہوں گا۔ خدا کا ادنا خادم پاسٹر روشن لال آپ سے وداع چاہتا ہے۔ ضرور اگلے پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ خدا کی خوبیوں کی اس سیریز کا وہ آخری حصہ ہوگا۔ ویسے تو خدا کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کئی سال تک ان پر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ڈرامہ سیریل نہیں ہے کہ میں اسے لمبا کھینچتا جاؤں، کیونکہ اس کے بعد میں جو آپ سے خدا کے کلام کی اگلی سیریل جو میں نے شروع کی تھی اعمال کی کتاب میں سے، اس کے ساتھ کنٹینیوشن کروں گا۔ لیکن اس سے اگلا جو پروگرام ہے خدا کی خوبیوں کے حوالے سے، جو تسلی بخش کلام ہے مسیحوں کے لیے، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ مسیح یسوع میں ہمیشہ محفوظ اور اس کے ہاتھوں کے نیچے رہیں۔ آمین۔